Bismillahirrahmanirrahim. Today we have lecture number 21 of software project management. Last lecture में हमने different models को discuss किया था. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्केजुलिंग के ऊपर कि जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर जो आपकी स्केजुलिंग होती है डिफरेंट एक्टिविटीज़ की, डिफरेंट टास्क्स की, वो हम आज के लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे इन डिटेल कि वो क्या होती है, किस तरीके से स्केजुलिंग किए जाते हैं, क्या क्या मेथड्स होते हैं उसके. तो लास्ट में हमने कोको जो है मॉडल 1 और मॉडल 2 के इन डिटेल डिस्कस किया था, उसके ड्रॉबैक्स को देखा था, उसके एडवांटेजेस को डिस्कस किया था, उसके डिसएडवांटेजेस देखे थे. तो जो आज का हमारा लेक्चर है इसके अंदर हम अभी इसको कंटिन्यू करते हैं. तो बिफोर स्टार्ट दिस लेक्चर, वर्ड्स ऑफ विजडम, know the truth that you were created as the best creation with Allah subhanahu wa ta'ala himself breathing into you is spirit. And remember when your Lord said to the angels, I am going to create a man, Adam, from dried sounding clay of altered mud, so when I have fashioned him completely and breathed into him, Adam, the soul which I have created for him, then fall you down prostrating yourselves to him. तो ये आज की हमारे वर्ड ऑफ विजडम से तो हम इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं. तो टुडे आवर टॉपिक इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्केजुलिंग. स्केजुलिंग का जो टॉपिक है, क्योंकि किसी भी प्रोजेक्ट को, कोई भी प्रोजेक्ट है, अगर आपने आसपास देखें, अगर आप कोई घर बना रहे हैं, कोई सिविल का प्रोजेक्ट है, कोई कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट है, कोई बिजनेस का प्रोजेक्ट है, आपने कोई बैंक की ब्रांच ओपन करनी है, कोई आपने होटल ओपन करना है, कोई शॉपिंग मॉल अपने ओपन करना है, कोई भी चीज़ है, तो उस प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करते हुए, लॉन्च करते हुए उसकी स्केजुलिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपकी जो स्केजुलिंग है वो आप किस तरीके से करेंगे. ठीक है, अब हमने ये डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास एक प्रोजेक्ट में डिफरेंट मॉड्यूल्स होते हैं, हर मॉड्यूल में डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं और हर एक्टिविटीज़ में डिफरेंट टास्क्स होते हैं और हर एक टास्क में डिफरेंट सब टास्क भी हो सकते हैं. हम पहले वो सब टास्क को कंप्लीट करते हैं. सब टास्क को कंप्लीट करते हुए आपका एक टास्क होता है कंप्लीट, फिर हम मल्टीपल टास्क को कंप्लीट करते हैं, फिर आपकी एक्टिविटी होती है और एक्टिविटी से आपके मॉड्यूल होते हैं और डिफरेंट मॉड्यूल्स को आपस में इंटीग्रेट करने के बाद आपके पास एक प्रोजेक्ट की शेप में आ जाता है. अब जो हमारे पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, इसमें जो स्केजुलिंग है इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है किसी भी प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल करने के लिए. बिकॉज विदाउट प्रॉपर स्केजुलिंग हम कोई भी प्रोजेक्ट प्रॉपरली रन नहीं कर सकते. अब स्केजुलिंग के लिए हमें डिफरेंट पैरामीटर्स जो चाहिए, जो पैरामीटर रिक्वायर्ड हैं, उसमें आप देखें कि सबसे पहले हमारे पास WBS है, वर्क ब्रेक. अब ये एक चार्ट है, हम इसको डिस्कस करते हैं. WBS हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर, कि जो आपका वर्क है उसका जो स्ट्रक्चर है, हमने जिस तरह बात की कि हम चाहते हैं कि हम कॉमर्स की यूनिवर्सिटी को कंप्यूटराइज करना चाहते हैं, इसको ऑटोमेट सिस्टम में बनाना चाहते हैं, हमें एक ऑटोमेशन सिस्टम चाहिए. तो हम ये करते हैं कि हम कहते हैं जी ठीक है, कॉमर्स के डिफरेंट कैंपस हैं, फिर हम उनके मॉड्यूल्स क्रिएट करते हैं. अब जी क्या क्या चाहिए, आपको वेब पोर्टल चाहिए, आपको डेटाबेस चाहिए, ठीक है, आपको एक मॉनिटरिंग सिस्टम चाहिए, आपको पेरोल सिस्टम चाहिए. तो ये डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं. हम इन तमाम मॉड्यूल्स को डिज़ाइन करते हैं, फिर डिज़ाइन करने के बाद इनको आपस में लिंक करते हैं, क्रिएट करते हैं. तो ये हमारे पास जो वर्क है, हम इसको टेक्निकल वर्ड में WBS कहते हैं, वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर. ठीक है, और एक तो हमने वो बना दिया कि आपके पास जो WBS है कि जो आपका वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर है वो आपका क्या है और डिलीवरेबल्स क्या हैं, कि आप क्या चीज़ डिलीवर करने जा रहे हैं आफ्टर द कंप्लीशन या आफ्टर द एंड ऑफ दिस प्रोजेक्ट, व्हाट यू विल गेन. ठीक है, आप क्या चीज़ डिलीवर करेंगे, आपकी डिलीवरी क्या है, तो वो जो आपके डिलीवरेबल्स हैं वो क्या हैं और आपके टास्क कौन कौन से हैं, कि जो डिफरेंट टास्क हैं लाइक T1, T2, T3, T4 एंड सो ऑन, जो आपके डिफरेंट टास्क हैं वो जो. ठीक है, तो अब यहाँ पे हम एक तो अपना वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर देखेंगे, फिर हमारे पास डिलीवरेबल्स क्या हैं वो देखेंगे, और डिलीवरेबल्स के बाद आपके जो टास्क्स हैं वो कौन कौन से हैं. तो ये सबसे पहले तो हम इसमें ये चीज़ देखते हैं. अब जब आपने WBS क्रिएट कर लिया,
آپ نے اپنے ڈیلیوریبلس فائنڈ کر لیے، آپ نے اپنے ڈفرینٹ ٹاسک فائنڈ کر لیے، تو ان کے بعد آپ ان کی ڈیوریشن ایسٹیمیٹس فائنڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ڈیوریشن ایسٹیمیشن آپ فائنڈ کرتے ہیں کہ اس کی ڈیوریشن کیا ہے، اس کی ایسٹیمیشن کیا ہے. ٹھیک ہے، وہ فائنڈ کرتے ہیں. اور جو آپ کی ڈیوریشن ایسٹیمیٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک تو ہمیں جو آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں، ہر ایک ایکٹیویٹی کو فائنڈ کرنے کے لیے کیا ڈیوریشن چاہیے. پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں نیٹ ورک ڈیفینیشن بھی آ رہا ہے اور آپ کی ریسورس لوڈنگ بھی آ رہی ہے، اور دین اسکیجولنگ. یعنی ان WBS، ان ڈیلیوریبلس کو، ان ٹاسک کو، ہر ایکٹیویٹی کو آپ کو ڈیوریشن کتنی چاہیے، ایسٹیمیشن آپ کی کیا ایسٹیمیشن ہے کہ آپ اگر ایک ایکٹیویٹی کمپلیٹ کرتے ہیں تو کتنا ٹائم لگتا ہے، اس پروجیکٹ کا ایک ماڈیول کمپلیٹ کرتے ہیں تو آپ کو کتنا ٹائم لگے گا. وہ جو ٹائم ریکوائرمنٹ ہے آپ کی وہ کیا ہے. پھر نیٹ ورک ڈیفینیشن کی اس کی جو ہے وہ آپ اس کو کس طریقے سے ڈیفائن کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ نیٹ ورک کمپیوٹر نیٹ ورک والا نیٹ ورک نہیں ہے، یہ نیٹ ورک آپ کا سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ میں جو ہے اس کا میننگ جو وہ آپ کا نیٹ ورک ہے اس سے ڈفرینٹ ہے. اور اب ایک ایسٹیمیشن کو کمپلیٹ کرنے کے بعد جو ریسورس لوڈنگ ہے کہ آپ کو وہ ایکٹیویٹی کمپلیٹ کرنے کے لیے، فلفل کرنے کے لیے آپ کو کتنی ریسورسز ریکوائرڈ ہیں. اب جب آپ کے پاس ڈیوریشن آ جائے گی، ایسٹیمیشن آ جائے گی، ڈیوریشن اور ایسٹیمیشن کو آپ نے لے کے، ڈیفینیشن کو لے کے، ریسورس لوڈنگ کو لے کے آپ اس کا ایک اسکیجول بنائیں گے کہ جی میں اس ماڈیول کو اس طریقے سے رن کروں گا، اس ماڈیول کو میں اس طریقے سے رن کروں گا، اور اس ماڈیول کو کمپلیٹ کرنے کے لیے مجھے اتنا ٹائم چاہیے. تو وہ جو آپ کا اسکیجول ہے، جب وہ آپ اپنا اسکیجول بنا لیں گے تو اس کے بعد آپ کی وہ ایکٹیویٹی جو ہے کمپلیٹ ہوگی. تو اب یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ WBS ہم نے فائنڈ کر لیا، ڈیلیوریبلس کیا ہیں وہ دیکھ لیے، ٹاسک کون کون سے ہم نے کمپلیٹ کرنے ہیں، ڈیوریشن ایسٹیمیشن کیا ہے ہمارے پاس، نیٹ ورک کی ڈیفینیشن کیا ہے، اور ریسورس لوڈنگ کیا ہے. اور ان تمام پیرامیٹرز کو ہم جب سم اپ کرتے ہیں تو ہمارے پاس ایک اسکیجول آ جاتا ہے. ایکچولی جس طرح آپ کے آپریٹنگ سسٹم میں آپ کی اسکیجولنگ مینجمنٹ ہوتی ہے، تو وہ جو آپ کا اسکیجول مینجمنٹ ہوتا ہے وہ کس طرح ہوتا ہے کہ جو آپ کے ڈفرینٹ پیرامیٹرز چل رہے ہیں، ڈفرینٹ ٹاسک چل رہے ہیں، آپ ونڈوز اوپن کرتے ہیں، ورڈ اوپن کرتے ہیں، تو وہ ڈفرینٹ ٹاسک مینجمنٹ وہ آپ کی ایک اسکیجولنگ ہو رہی ہے. تو وہ آپ کی میں آپ کو ایگزامپل دی ہے ریئل ٹائم آپریٹنگ سسٹم کی. تو ویسے ہی جو آپ کے پاس سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ ہے تو جتنی بھی آپ کے پیرامیٹرز ہیں اس میں آپ کو اسکیجولنگ چاہیے. تو یہ ایک بیسک ڈائیگرام ہے جس سے آپ کو یہ آئیڈیا دینا تھا کہ واٹ از اسکیجولنگ، وائی وی نیڈ اسکیجولنگ، اینڈ واٹ آر دا بینیفٹس آر ایڈوانٹیجز آف اسکیجولنگ. اور کچھ ڈرا بیکس بھی ہو سکتے ہیں، وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے ایٹ دا اینڈ آف دس لیکچر انشاءاللہ. تو اب ہمارے پاس ہم اس کو یہ جتنے بھی پیرامیٹرز ہیں ان کو ہم تھوڑا سا یعنی یہ تو میں نے آپ کو جنرل بتایا، اب ہم اس کو فارملی ڈیفائن کر لیں. پہلے انفارمل کی بات کر لیں، ہم اس کو فارمل ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں اس کی ہر ایک کی. تو the WBS provide and part of organization hierarchy of work activities. کہ دیکھیں جس سے میں نے بات کی، آپ نے ایک سول ہے، ایک آپ نے کمرشل بلڈنگ بنانی ہے، اس کی کتنی سٹوریز ہوں گی اس میں. ٹھیک ہے، اس میں آفسز کتنی ہوں گے، شاپس کتنی ہوں گی، شاپنگ مال کا ایریا کیا ہے، اس میں اور کیا کیا ایکٹیویٹیز ہیں. تو وہ آپ کی ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز ہیں جو آپ نے ایک بلڈنگ میں فلفل کرنی ہے. ویسے ہی آپ جب کوئی بھی پروجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے پاس ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. ان ایکٹیویٹیز کو کمپلیٹ کرنے کے لیے، رن کرنے کے لیے آپ کو کتنی ریسورسز ریکوائرڈ ہیں، کیا کیا چیزیں ریکوائرڈ ہیں، وہ ساری کی ساری آپ نے دیکھنی ہوتی ہیں. ان کو مینیج کیسے کرنا ہے، ان کو رن کیسے کرنا ہے. تو WBS provides and is part of organization hierarchy of work activities. ٹھیک ہے کہ آپ کے جتنی بھی ورک ایکٹیویٹیز ہیں، ٹھیک ہے، اس کے اندر کیا کیا ٹاسکس ہیں، کتنے ماڈیولز ہیں، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں آپ اپنے WBS آپ کو پرووائڈ کرتا ہے. اسکیجولنگ، ٹھیک ہے، اسکیجول نیٹورک پرووائڈ از preceded by and is followed by time sequence of work activities. کہ لائک میں نے اگر ایک سسٹم آٹومیٹ کرنا ہے تو پہلے میں نے اس کا ویب پورٹل بنانا ہے، ڈیٹا بیس بنانا ہے، یا GUI ڈیزائن کرنا ہے، کیا ڈیزائن کرنا ہے. آپ نے ایک بلڈنگ بنانی ہے تو پہلا اسٹیپ کیا ہوگا، دوسرا اسٹیپ کیا ہوگا، تیسرا اسٹیپ کیا ہوگا. اپنے ایک بینک کی برانچ میں نیٹ ورک لے آؤٹ کرنا ہے تو نیٹ ورک کا پہلا اسٹیپ کیا ہے، دوسرا اسٹیپ کیا ہے، تھرڈ اسٹیپ کیا ہے. تو وہ جو آپ کے اسٹیپس ہیں وہ کیا کیا، وہ سیکوینس آف جو ایکٹیویٹیز ہیں، ورک آف ایکٹیویٹیز ہیں. کہ اگر آپ پہلے آپ نے یہ ٹاسک پورا کرنا ہے، پھر آپ نے یہ ٹاسک پورا کرنا ہے،
پھر آپ نے یہ ٹاسک پورا کرنا ہے. تو جو آپ کے ملٹیپل ٹاسکس ہیں جو آپ نے کمپلیٹ کرنے ہیں لائک T1 T2 T3 T4 T5 ان تمام ٹاسکس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے جو ہمارے پاس ورک ایکٹیویٹیز ہیں ان کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ہم اپنا ایک اسکیجول نیٹ ورک ڈیزائن کرتے ہیں یا کریٹ کرتے ہیں. اب ویلیڈیٹنگ وین دا ورک ٹاسک نیڈ ٹو بی ڈن, ہم ویلیڈیٹ کرتے ہیں کہ جب آپ کا ٹاسک ہے ورک ہے وہ اپنے کب کمپلیٹ کرنا ہے کب ڈن کرنا ہے. اسکیجول is the conversation of a project action plan into an operating timetable. دیکھیں اسکیجول کیا ہے, دیکھیں آپ ڈگری کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے, آپ دن میں کتنے آج پڑھنا ہے, پیپر کی تیاری کتنی کرنی ہے, کھانا کا ٹائم کتنا ہے, نماز کا ٹائم کتنا ہے, ٹھیک ہے, آپ نے کوئی گیم کرنی ہے تو اس کا ٹائم کتنا ہے, ٹی وی واچ کرنا ہے اس کا ٹائم کیا ہے. تو یہ آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں, آپ نے اپنا اسکیجول بنانا ہے. ایک بندہ جاب کر رہا ہے, اس کا آفس ٹائمنگ کیا ہے, اس کے گھر کا ٹائم کیا ہے, پریئر ٹائم کیا ہے, ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کیا ہے. تو دیکھیں آپ اگر اپنی ریئل لائف دیکھیں تو ہر ایک چیز میں آپ کو اپنی اسکیجولنگ ملے گی, ٹھیک ہے, آپ کو پروجیکٹ مینجمنٹ کے اندر آپ کو اسکیجول ملے گا. تو ویسے ہی ہم جو سافٹ ویئر ڈیزائن کرتے ہیں تو سافٹ ویئر ڈیزائن کرنے کے لیے بھی آپ کو ہر ایکٹیویٹی کا, ہر ایک پروجیکٹ کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے نمبر آف ایکٹیویٹیز کیا ہیں, ان ایکٹیویٹیز کا سیکوینس کیا ہے, پہلے کون سی ایکٹیویٹی ہوگی, دوسرے نمبر پہ کون سی ہوگی, تیسرے نمبر پہ کون سی ہوگی. تو یہ ساری ایکٹیویٹیز کا آپ کو سیکوینس بھی پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے جو اپنی ایکٹیویٹیز رن کرنی ہے ان کا کیا سیکوینس ہے. تو یہاں پہ ہم یہی بات کر رہے ہیں, schedule is the conversion of a project action plan into an operating timetable. Details the time allowed for the project and each activity, ہر ایکٹیویٹی کو کمپلیٹ کرنے کے لیے کتنا ٹائم چاہیے, the main task to be completed, the people and skills required, کہ how many people are manpower or resources of resources required to complete this project. اگر آپ نے اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنا ہے تو آپ کو مین پاور کتنی چاہیے, کتنی ریسورسز چاہیے, آپ کو سکلز کتنی چاہیے, آپ کی سکلز مینجمنٹ کیا ہے. تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری دا امپورٹنٹ ایشوز اینڈ رسکس اینڈ وین دا پروجیکٹ آر ٹو بی اسٹارٹیڈ اینڈ فنشڈ, کہ آپ نے کب اپنا پروجیکٹ اسٹارٹ کرنا ہے اور کب اپنے فنش کرنا ہے. اٹ سروز ایز اے فنڈامنٹل بیسس for monitoring and controlling project activity and when together with the plan and budget. تو یہ آپ کے ڈفرینٹ سٹیپس ہیں کہ جو فرسٹ اپنا اسٹیپ کیا ہے کہ آپ کو کتنا ٹائم چاہیے, کون سا پروجیکٹ ہے, کس طرح کمپلیٹ ہونا ہے, ٹھیک ہے, اس کی ایکٹیویٹی مینجمنٹ کیا ہے, ٹھیک ہے, آپ کی مین پاور کتنی ہوں گی, آپ کے اسکل پرسن کتنے ہیں, ٹھیک ہے, ان اسکل کتنے ہیں, کیا کیا ریسورسز ہیں, یہ ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں. اٹ سروس ایز اے فنڈامنٹل بیسس فار مانیٹرنگ اینڈ کنٹرولنگ پروجیکٹ ایکٹیویٹی اینڈ ٹیکن ٹوگیدر ود دا پلان اینڈ بجٹ. اب جو نیکسٹ ہے کہ اٹ سروس ایز اے فنڈامنٹل بیسس فار مانیٹرنگ اینڈ کنٹرولنگ پروجیکٹ, کہ آپ نے جو آپ کا جو مین پروجیکٹ ہے آپ نے اسے کیسے کنٹرول کرنا ہے, آپ کی ایکٹیویٹیز کتنی ہیں, ٹھیک ہے, ان کو آپ نے کس طریقے سے اکٹھا کرنا ہے, آپ کا بجٹ کا پلان کیا, یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھنی ہوتی ہیں اپنی اسکیجولنگ کے اندر. تو یہ ڈفرینٹ گولز ہیں, ڈفرینٹ آبجیکٹیوز ہیں کہ وائی وی نیڈ اسکیجولنگ, کہ ہمیں اسکیجولنگ کی کیوں ضرورت پیش آتی ہے اور اسکیجولنگ کا کیا رول ہے ان دا پروجیکٹ مینجمنٹ. اب ہم دیکھتے ہیں امپورٹنس آف پروجیکٹ اسکیجولس, کہ پروجیکٹ اسکیجولس کی سافٹ ویئر انڈسٹری میں کیا امپورٹنس ہے, کیا ویلیو ہے, وائی وی نیڈ پروجیکٹ اسکیجولنگ in the software or our in real life. تو یہ کچھ definition ہم ڈسکس کرتے ہیں. Managers often cite delivering project on time as one of their biggest challenge. دیکھیں جتنے بھی ورلڈ کے اندر پروجیکٹ فیلیئرز ہوتے ہیں تو سب سے جو میجر فیکٹر ہوتا ہے دیٹ از ٹائم مینجمنٹ, دیٹ از ٹائم. اگر آپ کو وہ 1 year کہتا ہے تو وہ 2 years پہ چلا جاتا ہے, اگر وہ 2 years کہتا ہے تو وہ 3 years پہ چلا جاتا ہے. تو ہمارے جو پروجیکٹ فیلئر کا ریٹ ہے وہ سب سے زیادہ کیوں ہے, اس کی کیا وجہ ہے, وہ صرف اور صرف یہ وجہ ہے کہ جو آپ کا پروجیکٹ فیلئر ہوتا ہے وہ اس لیے فیلئر ہوتا ہے کہ آپ کی پروجیکٹ مینجمنٹ نہیں ہوتی, آپ اپنے پروجیکٹ
کو پراپرلی مینیج نہیں کر رہے ہوتے. تو جو سب سے پہلا چیلنج ہے جتنے بھی سافٹ ویئر پروجیکٹ مینیجرز ہیں یا جنرل مینیجرز ہیں کسی بھی چیز کے, کوئی آپریشن مینیجر ہے, کوئی کسی بھی چیز کا ہے, تو جو ان کو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ چیلنج ان کو یہ ہوتا ہے کہ جو ان کی پروجیکٹ, جو ان کے پاس جو ان کا پروجیکٹ ہے, ٹھیک ہے, جب اس کو وہ رن کر رہے ہوتے ہیں, مینیج کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ ان سے پراپرلی اس کی مانیٹرنگ نہیں ہو رہی ہوتی, وہ پراپرلی اس کو رن نہیں کر پا رہے ہوتے. تو مینیجرز آفن سائٹ ڈیلیورنگ پروجیکٹ آن ٹائم ایز ون آف دیئر بگیسٹ چیلنج in the market. Secondly, average time our run from 95 report was 222% improved to 63% in 2001 study. ٹھیک ہے, یہ پرانی ہسٹری ہے. Time has the least amount of flexibility. Time has the least amount of flexibility. ٹھیک ہے, کہ کتنا flexible ہے. And it passes no matter what. Schedule issues are the main reason for conflicts on projects, especially during the second half of projects. تو جو پروجیکٹ ہے جب ہم اس کو ڈفرینٹ ہافس کرتے ہیں, جب ہم 50% اپنا پروجیکٹ کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو زیادہ ایشوز آپ کے ٹائم اسکیجولنگ کے تب آتے ہیں جب آپ کا کوئی بھی پروجیکٹ شروع میں سلو چل رہا ہوتا ہے. جیسے ہی 50% کام ہوتا ہے تو آپ کی ایکٹیویٹیز بڑھ جاتی ہیں, آپ کے ٹاسک انکریز ہو جاتے ہیں, ورک لوڈ بڑھ جاتا ہے. تو جو زیادہ فیلئر کا چانس ہوتا ہے وہ جو فرسٹ آپ کا ہاف ہوتا ہے اس کے بعد اس کا زیادہ چانس ہوتا ہے ٹورڈز فار فیلئر. تو جو ہمارے پاس اسکیجولنگ ہے, جو ہمارے پاس فیلئر ریٹ ہے, وہ بھی اسی وجہ سے آ رہا ہے کہ وہ ان ڈفرینٹ جو آئٹمز ہیں اس وجہ سے وہ آپ کے پاس پروجیکٹ فیلئر کا جو ریٹ ہے وہ آپ کا انکریز کر جاتا ہے. تو یہ ہمارے پاس ایک تو یہ ہو گیا کہ امپورٹنس آف پروجیکٹس اسکیجولز, کہ جو آپ کی ڈفرینٹ پروجیکٹ کی اسکیجولنگ ہے وہ کیوں امپورٹنٹ ہے, اس کے کیا ایشوز ہیں, اس کے کیا پرابلمز ہیں, یہ سارے کے سارے ہمارے پاس آ گئے ہیں. کسی بھی پروجیکٹ کی امپورٹنس کیا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے اندر تو سب سے زیادہ جو یعنی ہم نے کیا دیکھا کہ اگر کوئی بھی پروجیکٹ ہے اس کی ٹائم مینجمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ بیسیکلی ٹائم از دا بگیسٹ چیلنج. ہر بندے کو اگر ان ٹائم اگر آپ کوئی چیز ڈیلیور کرتے ہیں تو وہ زیادہ پے کرنے کو تیار ہے, لیکن ٹائم کے ساتھ کوئی بندہ بھی, کوئی بھی سافٹ ویئر جس نے سافٹ ویئر ڈیزائن کرنا ہے, کوئی بھی جنرل پروجیکٹ ہے, وہ ٹائم کے ساتھ کمپرومائز لوگ نہیں کرتے. تو جو سب سے بڑا چیلنج ہے, ٹھیک ہے, اس لیے دیٹس وائی وی نیڈ پروجیکٹ اسکیجولنگ کا بہت امپورٹنٹ رول ہے کسی بھی پروجیکٹ کے اندر. آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہمارے پاس ڈفرینٹ جو ہے کنفلکٹ انٹینسٹی اوور دا لائف, یہ جو آپ کا ایک پروجیکٹ کی لائف ہے, آپ دیکھیں گے یہ جو بلو لائن ہے یہ آپ کے اسکیجولز ہیں, یہ آپ کی پرائرٹیز ہیں, یہ آپ کی جو یلو ہے یہ آپ کے پاس آپ کا مین پاور ہے, جو یہ آپ کی لائٹ بلو کہہ لیں آپ, یہ آپ کے ٹیکنیکل اوپینینز ہیں, یہ آپ کے پروسیجرز ہیں, یہ کاسٹنگ ہے, اور یہ آپ کے پاس پرسنالٹی کنفلکٹ ہے, اور یہ کنفلکٹ انڈسٹری آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آپ کے پاس جو فرسٹ ہے پروجیکٹ فارمیشن کے اندر, کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو لائن جا رہی ہے یہ آپ کی اسکیجولنگ کی ہے, یہ آپ کی پرائرٹیز کی ہے, یہ آپ کی مین پاورز کی ہے, یہ ٹیکنیکل آپریشنز کی ہے, یہ آپ کی پروسیجرز کی ہے, دین یہ کاسٹ کی ہے, دین یہ آپ کے پاس پرسنالٹی کنفلکٹ کی ہے. تو یہ آپ کے پاس جو پروجیکٹ کی فارمیشن ہے آپ دیکھ رہے ہیں وہ آپ کے پاس جو ہو رہی ہے وہ آپ کی یہاں سے ہو رہی ہے, یہ آپ کی پروجیکٹ کی فارمیشن ہے. دین یہ آپ کے پاس آپ کے ارلی فیسز ہیں, یہ آپ کے ٹھیک ہے, یہ آپ کے مڈل فیسز آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ جو آپ کا اسکیجول ہے یہ اس سب سے ٹاپ پہ چلا گیا, اور یہ آپ کے پاس اینڈ فیس ہے. تو جو ایوریج ٹوٹل ایوریج کنفلکٹ ہے وہ آپ کے پاس آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آپ کے پاس جو لائن جا رہی ہے یہ ٹوٹل ایوریج کنفلکٹ کی لائن ہے آپ کے پاس. تو اس لیے کسی بھی پروجیکٹ کے اندر جو آپ کی اسکیجولنگ ہے وہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے. اب یہ بات تو ہمیں سمجھ آ گئی کہ اسکیجولنگ کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے, ہم کسی بھی پروجیکٹ کو سکسیزفل نہیں کر سکتے, ہم کسی بھی سافٹ ویئر کو پراپرلی رن نہیں کر سکتے, ہم اس کو ڈیزائن نہیں کر سکتے. تو اب جو سافٹ ویئر پروجیکٹ مینجمنٹ ہے, اب ہمیں اگر اس کی پراپر اسکیجولنگ کرنی ہے تو اسکیجولنگ کے کیا اسٹیپس ہوں گے, ہم اس کو کس طریقے سے کیسے پراپرلی اسکیجول کر سکتے ہیں, اور اس کی اسکیجولنگ کیسے بہتر کر سکتے ہیں. فرسٹ کیا ہے, آئیڈینٹیفائی ورک ایکٹیویٹیز اینڈ ایسٹیمیٹ
ریسورس نیڈس فار ایچ ورک. تو اب وہ اسٹیپس ہیں, ٹھیک ہے, وہ کون سے آپ کے اسٹیپس ہیں کہ جس سے آپ اپنی ایکٹیویٹی, جس سے آپ اپنی اسکیجولنگ بہتر کر سکتے ہیں. تو فرسٹ کیا ہے کہ آئیڈینٹیفائی ورک ایکٹیویٹیز اینڈ ایسٹیمیٹ ریسورس نیڈس فار ایچ ورک ایکٹیویٹیز. کہ کسی بھی پروجیکٹ میں دیکھیں کتنی نمبر آف ایکٹیویٹیز ہیں اور ہر ایک ایکٹیویٹی کو کمپلیٹ کرنے کے لیے کتنی ریسورس چاہیے. آپ نے اگر ایک ویب سائٹ بنانی ہے تو ویب سائٹ کی کتنی ایکٹیویٹیز ہوں گی, ہر ایک آپ اس کا ایک گرافیکل یوزر انٹرفیس ہوگا, ایک ڈیٹا بیس ہوگا, ایک فرنٹ اینڈ ہوگا, ایک بیک اینڈ ہوگا. تو ہر ایک ایکٹیویٹی کے لیے آپ کو کتنی ریسورسز چاہیے, کتنی مین پاور چاہیے, کس طریقے سے آپ اس کو کمپلیٹ کریں گی. تو فرسٹ آپ کے اسکیجولنگ اسٹیپس ہیں کہ آئیڈینٹیفائی ورک ایکٹیویٹیز اینڈ ایسٹیمیٹ ریسورس نیڈس فار ایچ ورک ایکٹیویٹی. کہ آپ نے تمام ورک ایکٹیویٹیز کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے اور پھر ایسٹیمیٹ کرنا ہے ریسورس, کہ آپ کو کتنی ریسورسز چاہیے ہر ایک ایکٹیویٹی کو کمپلیٹ کرنے کے لیے. آئیڈینٹیفائی predecessor and successor activities for each work activity. Tie them to your milestones. milestones کیا ہے کہ جو آپ کا رزلٹ ہے, جو ٹائم ٹو کمپلیٹ. ون مائلسٹون کیا ہے کہ جو ایک ایکٹیویٹی کمپلیٹ کرنے کے لیے جو ٹائم ریکوائرڈ ہے وہ آپ کا ون مائلسٹون ہے. تو یہ سیکنڈ, ڈیولپ این ایکٹیویٹی نیٹورک اینڈ ڈٹرمائن دا اسکیجول. ایک نیٹورک ڈائیگرام بنا لیں, ٹھیک ہے, اور ہر ایک ایکٹیویٹی کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ایک ٹائم ایسوسیٹ کر دیں. ڈیولپ ریسورس لوڈنگ پروفائل فار ایچ ٹائپ آف ریسورس نیڈیڈ. کہ آپ کو ایک کمپلیٹ جو آپ کو کتنی ریسورسز چاہیے, جو ریسورس لوڈنگ کی پروفائل ہے وہ آپ ایک کمپلیٹ بنا لیں, اور ہر ایک کو کمپلیٹ کرنے کے لیے آپ کو کتنا ٹائم چاہیے, ٹھیک ہے, کتنی ایکٹیویٹیز چاہیے وہ آپ کر سکتے ہیں اپنی ریسورس لوڈنگ سے. اب فرسٹ کیا ہے کہ آئٹریٹ اسٹیپ 1 through 4. یہ دیکھیں آپ کے پاس یہ 1 ہے, 2 ہے, 3 ہے, یہ 4 اسٹیپس ہیں کہ جو ہمارے پاس جو آپ کے اسکیجولنگ کے اسٹیپس ہیں وہ 4 اسٹیپس ہیں. اب ان 4 اسٹیپس کی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آپ نے جو آپ کے جو 4 اسٹیپس ہیں ان 4 کی آپ نے اسکیجولنگ کی ہے, فرسٹ, سیکنڈ, تھرڈ, فورتھ. تو جو پہلا اسٹیپ ہے یعنی 1 to 4 کرنے کے لیے آئٹریٹ اسٹیپ 1 through 4 ٹو اچیو اے بیلنس امانگ ورک ٹو بی ڈن. ٹھیک ہے, دا اسکیجول ٹو ڈو اٹ اینڈ سی دا ریسورسز نیڈیڈ. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کے اسٹیپس ہیں. جب آپ نے اپنی اسکیجولنگ کرنی ہے تو آپ کو یہ اسٹیپس آپ کو ریکوائرڈ ہیں. PMI اسٹینڈ فار پروجیکٹ مینجمنٹ انسٹیٹیوٹ. جس طرح میں آپ کو بتایا تھا اسٹارٹ میں کہ ایک انٹرنیشنل سرٹیفکیشن بھی ہوتی ہے سافٹ ویئر کے اندر جس کو ہم PMP کہتے ہیں, پروجیکٹ مینجمنٹ پروفیشنل. تو PMI, ٹھیک ہے, وہ انسٹیٹیوٹ ہے جو پروجیکٹ مینجمنٹ انسٹیٹیوٹ کی جتنی بھی پروجیکٹ مینجمنٹ کی ٹیم ہے, جتنی بھی پروجیکٹ مینجمنٹ کی سرٹیفکیشنز ہیں ان تمام کو جو ہے وہ لک آفٹر کر رہا ہے. تو اب جو ہمارے پاس انٹرنیشنل باڈی ہے جو PMI ہے, پروجیکٹ مینجمنٹ انسٹیٹیوٹ, ٹھیک ہے, وہ ہمیں ایک ٹائم مینجمنٹ کے پروسیس دیتی ہے کہ پروجیکٹ ٹیم مینجمنٹ انوالو دا پروسیسز. یعنی ایک پروجیکٹ کے اندر جتنے بھی پروسیسز ہیں ان سے انوالو ہوتی ہے. ریکوائرڈ ٹو انشور ٹائملی کمپلیشن آف اے پروجیکٹ. کہ وہ اس چیز کو انشور کرے, لیجیٹیمیٹ کرے, ویلڈ کرے کہ آپ کا جو ٹائم ہے وہ انکمپلیٹ, آپ اس کو جو آپ کا ایک پروجیکٹ ہے آپ اس کو انکمپلیٹ, ٹھیک ہے, جو ہے وہ آپ کمپلیٹ جو ہے ٹائم پہ کریں گے, ان ٹائم اس کو کمپلیٹ کریں گے. ٹھیک ہے, اب آپ کے پاس جو پروسیسز انکلوڈ ہوتے ہیں, سب سے پہلا ہے ایکٹیویٹی کی ڈیفینیشن. کہ جو آپ کی ایکٹیویٹیز ہے اس کی ڈیفینیشن کیا ہے, آپ اس کو کس طریقے سے آپ کا سسٹم ڈیفائن کر رہا ہے. سیکنڈ, ایکٹیویٹی کی سیکوینسنگ کیا ہے, پہلی ایکٹیویٹی کون سی ہوگی, دوسری کون سی ہوگی, تیسری کون سی ہوگی, چوتھی کون سی ہوگی, پانچویں کون سی ہوگی. پھر آپ کے پاس ایکٹیویٹی کی جو ڈیوریشن ایسٹیمیٹنگ ہے, جو آپ ایسٹیمیشن کر رہے ہیں وہ کیا ہے. پھر آپ کی اسکیجولنگ کی ڈیولپمنٹ کس طرح ہو رہی ہے, اور پھر آپ کا جو اسکیجول ہے وہ کنٹرول کس طرح ہو رہا ہے. تو یہ آپ کی ڈفرینٹ پیرامیٹرز ہیں. ایکٹیویٹی ڈیفینیشن ہے, ایکٹیویٹی سیکوینس ہے, ایکٹیویٹی ڈیوریشن ایسٹیمیٹنگ ہے, اسکیجولنگ ڈیولپمنٹ ہے, اور آپ کے پاس اسکیجولنگ کنٹرول ہے. یہ آپ کے پاس ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز ہیں. ٹھیک ہے, ایک آپ کی ایکٹیویٹی ڈیفینیشن ہے, ایک آپ کی ایکٹیویٹی سیکوینسنگ ہے, ایک آپ کی ایکٹیویٹی ڈیوریشن ایسٹیمیٹنگ ہے, ایک آپ کی اسکیجولنگ کی ڈیولپمنٹ ہے, اور ایک آپ کا اسکیجول کنٹرول ہے. تو یہ آپ 3 دیکھ رہے ہیں کہ سب سے پہلے آپ کی جو ایکٹیویٹی ہے آپ نے وہ کس طرح ڈیفائن کرنی ہے, اس کی ڈیفینیشن کیا ہے,
ایکٹیویٹی کی سیکوینسنگ کیا ہے کہ پہلے کون سی ایکٹیویٹی ہوگی، پھر کون سی ایکٹیویٹی ہوگی، پھر ایکٹیویٹی کون سی ہوگی، پھر ایکٹیویٹی کی جو ڈیوریشن ہے کہ جو آپ اس کی اسٹیمیشن ہے کہ آپ اس کی ڈیوریشن یا اس کی جو آپ اسٹیمیشن کر رہے ہیں وہ آپ کس طریقے سے کر رہے ہیں، پھر آپ کا جو اسکیجولنگ کا ڈیولپمنٹ ہے، ٹھیک ہے، وہ جو آپ کا اسکیجول بن رہا ہے اس کی جو ڈیولپمنٹ ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کس طریقے سے کر رہے ہیں، اور پھر آپ کا جو اسکیجول ہے آپ اس کو کنٹرول کس طرح کر رہے ہیں. تو یہ آپ کے پاس ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز ہیں. ایک آپ کے پاس ایکٹیویٹی ڈیفینیشن ہو گئی، ایک آپ کے پاس ایکٹیویٹی سیکوینس ہو گئی، ایک آپ کے پاس ایکٹیویٹی ڈیوریشن اسٹیمیشن ہو گئی، اور ایک آپ کا پاس اسکیجول کی ڈیولپمنٹ ہو گئی، اور ایک آپ کے پاس اسکیجولنگ کنٹرول ہو گیا. تو یہ آپ کے پاس ہمارے پاس ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز ہیں. ہم اس کو کس طریقے سے رن کر سکتے ہیں، کیسے رن کر سکتے ہیں، تو یہ اس کا پلان ہے کہ فرسٹ کیا ہے ایکٹیویٹی کی ڈیفینیشن، سیکنڈ کیا ہے ایکٹیویٹی کی سیکوینسنگ، تھرڈ کیا ہے ایکٹیویٹی کی ڈیوریشن ایسٹیمیٹنگ، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ کی اسکیجولنگ کی ڈیولپمنٹ ہے، پھر آپ کا اسکیجولنگ کنٹرول ہے. یہ سارے پیرامیٹرز ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کی سیکوینسنگ کیا ہے، اس کی ڈیوریشن کیا ہے، اس کی اسکیجولنگ کی ڈیولپمنٹ کیا ہے. یہ ساری کی ساری جو پی ایم آئی ہے وہ میں کیا کہتا ہے کہ ایک ایکٹیویٹی ڈیفائن کریں، سیکوینس بتائیں، ڈیوریشن بتائیں، اس کا ڈیولپمنٹ کا اسکیجول بتائیں، اور کنٹرول بتائیں گے آپ کس طرح سے کنٹرول کریں گے. اب ویئر ڈو اسکیجول، ٹھیک ہے، ویئر ڈو اسکیجول کم فرام ڈیفائننگ ایکٹیویٹیز، جو آپ کے اسکیجول آتے ہیں وہ کہاں سے آتے ہیں اور ہم ان کو کس طریقے سے کر سکتے ہیں. پروجیکٹ اسکیجولز گرو آؤٹ آف دا بیسک ڈاکومنٹس دیٹ انیشیٹ اے پروجیکٹ، کہ جو آپ کا پروجیکٹ اسکیجول ہے وہ آپ کا کس طریقے سے گرو کر رہا ہے، اس کی جو بیسک ڈاکومنٹ ہے وہ آپ کس طریقے سے اس کو انیشیٹ کر رہے ہیں. تو فرسٹ جو ہمارے پاس ہے کہ پروجیکٹ اسکیجول گرو آؤٹ آف دا بیسک ڈاکومنٹ دیٹ انیشیٹ آ پروجیکٹ، کہ جو اس کا بیسک ڈاکومنٹ ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ اس کو کس طریقے سے لے کے چل رہے ہیں. اب اس میں ہمارے پاس ڈفرینٹ چیزیں آ رہی ہیں کہ ہم فرسٹ دیکھ رہے ہیں کہ پروجیکٹ چارٹر انکلیوڈ اسٹارٹ اینڈ اینڈ ڈیٹ اینڈ بجٹ انفارمیشن. دیکھیں پروجیکٹ کا جو آپ کا اسکیجول ہے اس میں جو چارٹر ہے، ایک تو یہ ہے کہ آپ کے پاس سٹارٹ اور آپ کی اینڈ ڈیٹ کون سی ہے، اور آپ کا جو بجٹ ہے، ٹھیک ہے، جو آپ نے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے، جو آپ کی بجٹ کی انفارمیشن ہے وہ بجٹ کون سا ہے، کتنا بجٹ ہے، کس بجٹ میں کرنا ہے، اور اسکوپ اسٹیٹمنٹ کہ اس کا اسکوپ کیا ہے، اس کی لمیٹیشن کیا ہے، اس کی باؤنڈریز کیا ہے، وہ آپ نے ڈیفائن کر دیں. اینڈ ڈبلیو بی ایس جو اس کا ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچر ہے، ہیلپ ڈیفائنڈ بٹ ول بی ڈن، کہ آپ کی جو اسکوپ اسٹیٹمنٹ ہے اور جو ڈبلیو بی ایس ہے وہ آپ کو ہیلپ کرے گا کہ آپ نے کیا کیا چیز کمپلیٹ کرنی ہے. Activity definition involves developing a more detailed WBS and supporting explanations to understand all the work to be done. یہ جو آپ کی ایکٹیویٹی ڈیفینیشن ہے وہ انوالو کرتی ہے کہ جتنی بھی آپ کی ڈیٹیل ہے، جو آپ کی WBS ہے، ٹھیک ہے، جو آپ کو سپورٹ کرتی ہے وہ ڈن کرتی ہے کہ آپ نے اس کو کس طریقے سے ایکسپلور کرنا ہے اور کیا کیا آپ کی ریکوائرمنٹ ہے. اب ایکٹیویٹی کی سیکوینسنگ کے پہلے کون سی آپ کی ایکٹیویٹی رن ہوگی، پھر سیکنڈ نمبر پہ آپ کی کون سی ایکٹیویٹی رن ہوگی، پھر تھرڈ نمبر پہ آپ کی کون سی ایکٹیویٹی رن ہوگی. ٹھیک ہے، تو فرسٹ کیا ہے انوالو ریویوئنگ ایکٹیویٹیز اینڈ ڈٹرمائننگ ڈپینڈنسیز. ٹھیک ہے، اب جو بہت سی ایکٹیویٹیز ہیں، ہر ایک ایکٹیویٹی دوسری ایکٹیویٹی کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے، جس میں ہم اپنی ڈپینڈنسی کی بات کرتے ہیں. اب اس میں ہمارے پاس تین طرح کی ڈپینڈنسی. دیکھیں ڈپینڈنسیز کیا ہوتی ہیں، بلڈنگ بنانی ہے تو اگر اس کی فاؤنڈیشن نہیں ہوگی تو بلڈنگ نہیں بن سکتی، والز ہوں گی تو آپ کا چھت پڑے گا، روف آئے گا. سافٹ ویئر بنانا ہے، سافٹ ویئر کا ڈیزائن نہیں ہوگا تو آپ سافٹ ویئر اسٹارٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، پھر جب آپ ڈیزائن بنائیں گے تو اس کے اوپر کوڈنگ کریں گے تو اس کو امپلیمنٹ کریں گے تو اس کو ڈپلوائے کریں گے تو اس کی ٹیسٹنگ ہوگی. تو یہ ڈفرینٹ، ہر ایک فیز دوسرے پہ ڈپینڈنٹ ہوتا ہے. آپ میٹرک کریں گے تو آپ گریجویشن کر سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ آپ ڈائریکٹ بی ایس میں آ جائیں. تو ایک یعنی آپ میٹرک اور ایف ایس سی جو آپ کی بیچلر کی ڈگری ہے وہ کس پہ ڈیپینڈ کر رہی ہے، میٹرک اور ایف ایس سی کے اوپر. اب وہ ہوگا تو آپ کو بیچلر میں آپ کو ایڈمیشن ملے گا. تو اسی طریقے سے اب جو ہمارے پاس ڈپینڈنسیز ہیں وہ کتنی ہیں. ایک تو ہمارے پاس جو پہلی چیز آ گئی وہ آ گئی ٹھیک ہے، جو فرسٹ آ گئی وہ مینڈیٹری ڈپینڈنسیز ہیں، سیکنڈ آ گئی ڈسکریشنری ڈپینڈنسیز ہیں، اور تھرڈ آ گئی ایکسٹرنل ڈپینڈنسیز ہیں. یہ تین طرح کی
ایکٹیویٹیز ہیں، ایک جو ہے وہ مینڈیٹری ہے، ایک آپ کی ڈسکریشنری ہے، اور تیسری آپ کی ایکسٹرنل ڈپینڈنسیز ہیں. یہ ہمارے پاس جو 3 طرح کی ڈپینڈنسیز آ گئیں، ٹھیک ہے. ایک مینڈیٹری ہو گئی، ٹھیک ہے، ایک ہمارے پاس ٹھیک ہے ہو گئی ڈسکریشنری ہو گئی، ایک ہمارے پاس ایکسٹرنل ہو گئی. تو یہ اب جو ہمارے پاس مینڈیٹری ہے، ٹھیک ہے، ڈسکریشنری ہے، اور جو ہمارے پاس ایکسٹرنل ہے، اب اس کو ہم کس طریقے سے لنک کر رہے ہیں. انہیرنٹ ان دا نیچر آف دا ورک اور ہارڈ لاجک. جو آپ کا ورک ہے، ہارڈ لاجک ہے، وہ آپ کے ساری کی ساری مینڈیٹری ہے. ڈیفائنڈ بائی دا پروجیکٹ ٹیم، یہ سافٹ لاجک ہے. اور تھرڈ کیا، انوالو ریلیشن شپ بٹوین پروجیکٹ اینڈ نان پروجیکٹ. دیکھیں کچھ آپ کی وہ ایکٹیویٹیز ہیں جو پروجیکٹ سے ریلیٹڈ ہیں، کچھ آپ کی وہ ایکٹیویٹیز ہیں جو پروجیکٹ سے نہیں ریلیٹڈ. تو ان کو آپس میں آپ نے لنک کس طرح کرنا ہے نان ایکٹیویٹیز کو اور جو پروجیکٹ سے. یو مسٹ ڈیٹرمائن ڈیپینڈنسیز ان آرڈر ٹو یوز کریٹیکل پاتھ انالیسس. اب جب آپ نے ڈیپینڈنسیز فائنڈ کر لی تو اب ہمارے پاس ایک بات جو کہتے ہیں ہم سی پی کہتے ہیں. سی پی اسٹینڈ فار کریٹیکل پاتھ. اب وہ جو آپ کا کریٹیکل پاتھ ہے وہ آپ نے کس طرح فائنڈ کرنا ہے. آپ کا جو کریٹیکل پاتھ ہے اس کو فائنڈ کرنے کا کیا میتھڈ ہے. کریٹیکل پاتھ کو فائنڈ کرنے کا کیا میتھڈ ہے، اس میں کتنے آپ کے سٹیپس انوالو ہیں، کیا کیا چیزیں آپ کو چاہیے. تو اب وہ جو ہم نے کریٹیکل پاتھ فائنڈ کرنا ہے، تو کریٹیکل پاتھ کو فائنڈ کرنے کے لیے جو جتنے بھی سٹیپس ہیں وہ سارے کے سارے ہم نے دیکھنے ہیں کہ ہمارے کتنے سٹیپس ہیں ہم جو اپنے کریٹیکل پاتھ کو فائنڈ کرنے کے لیے یوز کر سکتے ہیں. تو یو مسٹ ڈیٹرمائن ڈیپینڈنسیز ان آرڈر ٹو یوز کریٹیکل پاتھ انالیسس. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہمارے پاس ایک پروجیکٹ نیٹ ورک ڈائیگرام ہے. یہ وہ نیٹ ورک نہیں ہے کہ کمیونیکیشن بٹوین ٹو سسٹمز اور مور سسٹم، نو، ٹھیک ہے. یہ ہمارے پاس نیٹ ورک فلو ڈائیگرام ہے کہ آپ یہ دیکھیں یہ ہم 1 ہے، 1 سے آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کے پاس یعنی یہ آپ نے سٹارٹ کیا، اس کے آپ نے پروجیکٹ نیٹ ورک ڈائیگرام آر دا پریفرڈ ٹیکنیک فار شوئنگ ایکٹیویٹیز. A project network diagram is a systematic display of the logical relationships among our sequence of project activities. یعنی پہلے یہاں سے سٹارٹ کیا، اس کی سیکنڈ، تھرڈ اور فورتھ. تھرڈ جو ہے ٹھیک ہے سیکنڈ 5th کے ساتھ لنک کر رہی ہے، تھرڈ 5th اور 6th کے ساتھ لنک کر رہی ہے، فورتھ جو ہے وہ 7 کے ساتھ لنک کر رہی ہے، 7 6 کے ساتھ لنک کر رہا ہے، اور پھر 8. تو یہ ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کا ایک سیکوینس ہے، ایک گروپ ہے، ایک بنڈل ہے، ٹھیک ہے، کہ ہر ایکٹیویٹی کس کے ساتھ کس طرح لنکڈ ہے اور کس طریقے سے کام کر رہی ہے. تو یہ جو ہمارے پاس پروجیکٹ نیٹ ورک ڈائیگرام ہوتی ہے، ہم اس میں یہی چیزیں ڈیفائن کر رہے ہوتے ہیں کہ ہر ایک ایکٹیویٹی جو ہے وہ کس کے ساتھ لنک ہے، کس طریقے سے لنک ہے، ٹھیک ہے، اس کا ریلیشن کیا ہے اس کے ساتھ، ٹھیک ہے. وہ تو ہم اس کے کاؤنٹر میئرز کیا ہے، یہ ساری کی ساری ہم اپنی پروجیکٹ نیٹ ورک ڈائیگرام کے اندر دیکھتے ہیں. تو پروجیکٹ نیٹ ورک ڈائیگرام آر دا پریفرڈ ٹیکنیک فار شوئنگ activity sequencing. A project network diagram is the schematic display of the logical relationship among of sequence of project activities. And then why we need project activities, ابھی ہم نے اس کو ڈسکس کیا ہے کہ why we need project activities. اب ہمارے پاس یہ کنسپٹ آتا ہے ADM, ایرو ڈائیگرامنگ میتھڈ. کہ ایرو ڈائیگرامنگ میتھڈ آلسو کالڈ ایکٹیویٹی آن ایرو، اس کو ہم AOA بھی کہتے ہیں، ایکٹیویٹی آن ایرو ہے پروجیکٹ نیٹ ورک ڈائیگرام. جب ہم اپنی پروجیکٹ نیٹ ورک ڈائیگرام بناتے ہیں تو پروجیکٹ نیٹ ورک ڈائیگرام بنانے میں ہم جو میتھڈ یوز کرتے ہیں وہ ہم ADM میتھڈ یوز کرتے ہیں، جس کو ہم AOA کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ایکٹیویٹی آن ایرو آلسو کالڈ ایکٹیویٹی آن ایرو پروجیکٹ نیٹ ورک ڈائیگرام. تو AOA میتھڈ جو ہے وہ آپ کی ایکٹیویٹی آن ایرو ہے. ایکٹیویٹیز آر ریپرزینٹیڈ بائی ایروز، کی جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں ان کو ہم ایروز کے ساتھ ریپرزینٹ کرتے ہیں. نوڈز آر سرکل آر دا اسٹارٹنگ اینڈ اینڈنگ پوائنٹ آف ایکٹیویٹیز. جتنے بھی نوڈز ہوتے ہیں اور سرکلز ہوتے ہیں اس کو ہم اسٹارٹنگ اور اینڈنگ جتنے پوائنٹس ہوتے ہیں جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ دیکھتے ہیں. کین اونلی شو فنش ٹو اسٹارٹ ڈیپینڈنسی. تو جتنی بھی ہم اس میں کہ آپ کی کون سی ایکٹیویٹی کب اسٹارٹ ہوگی کب فنش ہوگی، اس کا ٹائم کیا ہے، ٹھیک ہے، اس کے گولز کیا ہے، ہم اس کو کس طریقے سے بہتر رن کر سکتے ہیں، وہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ہم ساری کی ساری اپنی ADM کے تھرو جو ہے وہ ہم ڈسکس کر سکتے ہیں. تو اب اس کے اندر آپ اسٹیپ دیکھ رہے ہیں کہ آلسو کالڈ ایکٹیویٹی آن ایرو AOA پروجیکٹ نیٹ ورک ڈائیگرام. ٹھیک ہے، ایکٹیویٹیز آر ریپرزینٹیڈ بائی ایروز، کے جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں وہ
ایروز کے تھرو ریپرزینٹ ہو رہی ہیں. نوڈز آر سرکلز آر دا اسٹارٹنگ اینڈ اینڈنگ پوائنٹ آف ایکٹیویٹیز, کہ جتنی بھی ہمارے پاس نوڈز ہیں, ٹھیک ہے, یہ ایکٹیویٹیز ہیں, وہ ساری کی ساری جو ہے کس طرح سٹارٹ ہو رہی ہیں, ہم اس کو کس طریقے سے اینڈ کر رہے ہیں. کین اونلی شو فنش ٹو اسٹارٹ, ٹھیک ہے, ہم ان تمام ڈپینڈنسیز کو شو فنش ٹو اسٹارٹ کے تھرو جو ہے وہ کر سکتے ہیں کہ ہم نے اس کو اسٹارٹ کس طرح کرنا ہے اور اس کو فنش کس طرح کرنا ہے. تو یہ ہمارے پاس ایرو ڈائیگرام میتھڈ ہے. ہم اس ایرو ڈائیگرام میتھڈ سے اپنی تمام ایکٹیویٹیز جو ہے وہ رن کر سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں. اب آپ کے پاس پروسیس فار کریٹنگ اے او اے ڈائیگرام, جو آپ کے پاس پروسیس ہے کہ جس کے تھرو آپ نے اے او ڈائیگرامس کریٹ کرنی ہے, وہ کیا ہے کہ آپ کے پاس کون کون سے پروسیسز ہیں. پروسیس فار کریٹنگ اے او اے ڈائیگرام, فائنڈ آل آف دا ایکٹیویٹیز دیٹ اسٹارٹ ایٹ نوڈ 1, یعنی فرسٹ کیا ہے کہ پروسیس فار کریٹنگ اے او ڈائیگرام, ٹھیک ہے, فائنڈ آل آف دا ایکٹیویٹیز دیٹ اسٹارٹ ایٹ نوڈ 1, آپ نے وہ تمام ایکٹیویٹیز فائنڈ کرنی ہے کہ جو نوڈ 1 پہ اسٹارٹ ہوں. ڈرا دیر فنش نوڈس اینڈ ڈرا, یعنی اب یہ ہم اسٹیپس کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس کون کون سے اسٹیپس ہیں جن کے تھرو ہم اپنی ایکٹیویٹیز. تو فرسٹ کیا ہے کہ فائنڈ آل آف دا ایکٹیویٹیز دیٹ اسٹارٹ ایٹ نوڈ 1, ڈرا دیر فنش نوڈس اینڈ ڈرا ایروز بٹوین نوڈ 1 اینڈ دوز فنش نوڈس. Put the activity letter or name and duration estimate on the associated arrow. Second کیا ہے, continuing drawing the network diagram, working from left to right, look for burst and merge. ٹھیک ہے, burst occur when a single node is followed by 2 or more activities. جب ہم یوز کرتے ہیں سنگل نوڈ, ہم 2 یا اس سے زیادہ کو مرج کرتے ہیں, اور a merge occur when 2 or more nodes precede a single node. تو یہ ہمارا سیکنڈ اسٹیپ ہو گیا. تھرڈ کیا ہے, continue drawing the project network diagram until all activities are included on the diagram that have dependencies. تب تک ہم اسے کنٹینیو کرتے رہیں گے کہ جتنی بھی ڈائیگرامز ہیں جو اس پروجیکٹ کے اوپر ڈپینڈنسیز رکھتی ہیں. تو یہ ہمارے پاس 3 اسٹیپس ہیں کہ اگر آپ نے اے او اے ڈائیگرام بنانی ہے تو دیر آر 3 اسٹیپس انوالو فار اے او اے ڈائیگرامس. اب ہمارے پاس جو پی ڈی ایم ہے, ٹھیک ہے, پریسیڈنس ڈائیگرام میتھڈ, اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ایکٹیویٹیز آر ریپرزینٹیڈ بائی باکسز. یہ جتنی بھی ہمارے پاس ایکٹیویٹیز آ رہی ہیں ہم ان تمام کو باکسز کے ساتھ ریپرزینٹ کرتے ہیں. ایروز شو ریلیشن شپس بٹوین ایکٹیویٹیز, کہ وہ شو کرتے ہیں آپ کے جتنے بھی ریلیشن شپ ہوتے ہیں آپ کی ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کے درمیان. مور پاپولر دین اے ڈی ایم میتھڈ اینڈ یوزڈ بائی پروجیکٹ مینجمنٹ سافٹ ویئر. یہ زیادہ پاپولر ہے آپ کی اے ڈی ایم میتھڈ سے, اور یہ یوز ہوتا ہے بائی پروجیکٹ مینجمنٹ سافٹ ویئر جو ہے وہ اس کو یوز کر رہا ہوتا ہے. بیٹر ایٹ شوئنگ ڈفرینٹ ٹائپس آف ڈپینڈنسیز, ٹھیک ہے, یہ آپ کو جو ڈفرینٹ آپ کی جتنی بھی ڈپینڈنسیز ہوتی ہیں ان تمام کو شو کر رہا ہوتا ہے. تو یہ ہمارے پاس پی ڈی ایم میتھڈ ہوتا ہے. اب نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے کہ ٹاسک ڈپینڈنسی ٹائپس, کے جو ٹاسک ہیں, ٹاسک آر لنکڈ بائی ڈیفائننگ ڈپینڈنسی بٹوین دیئر فنش اینڈ اسٹارٹ ڈیٹس, کہ اس کی ہر ٹاسک کی ایک سٹارٹ ڈیٹ ہوگی, ایک فنش ڈیٹ ہوگی, کہ آپ نے اگر ایک ٹاسک سٹارٹ کیا ہے تو اس کی سٹارٹ ڈیٹ کیا ہے, اس کی فنش ڈیٹ کیا ہے, اس کا سٹارٹ ٹائم کیا ہے, اس کا فنش ٹائم کیا ہے. تو ہر ایک ٹاسک کا ایک سٹارٹ ٹائم ہوگا اور ایک اس کا فنش ٹائم ہوگا. تو دیر آر لنکڈ بائی ڈیفائننگ ڈپینڈنسی بٹوین دیر فنش اینڈ سٹارٹ ڈیٹس. تو اس میں کیا ہمارے پاس فنش ٹو اسٹارٹ ہے, دین اسٹارٹ ٹو اسٹارٹ ہے, دین فنش ٹو فنش ہے, دین اسٹارٹ ٹو فنش ہے. تو جو فرسٹ ہم دیکھ رہے ہیں کہ فنش ٹو اسٹارٹ ہے, اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹاسک بی کین ناٹ اسٹارٹ انٹل ٹاسک اے فنش, کہ اب جو اس میں ہم اپنا ٹاسک بی تب تک اسٹارٹ نہیں کر سکتے جب تک ہمارا ٹاسک اے کمپلیٹ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اسٹارٹ ٹو اسٹارٹ میں کیا ہے کہ ٹاسک بی کین ناٹ اسٹارٹ انٹل ٹاسک اے اسٹارٹ, یعنی ہم جب تک
ٹاسک بی کو سٹارٹ نہیں کر سکتے جب تک ٹاسک اے سٹارٹ ہوتا ہے. فنش ٹو فنش کیا ہے, ٹاسک بی کین ناٹ فنش انٹل ٹاسک اے فنش, یعنی ٹاسک بی تب تک آپ کا فنش نہیں ہو سکتا جب تک ٹاسک اے, ٹھیک ہے. اور اسٹارٹ ٹو فنش کیا ہے کہ ٹاسک بی کین ناٹ فنش انٹل ٹاسک اے اسٹارٹس. تو یہ ہمارے پاس ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز ہیں, فنش ٹو اسٹارٹ, اسٹارٹ ٹو اسٹارٹ, فنش ٹو فنش اور اسٹارٹ ٹو فنش. آپ یہ دیکھیں کہ یہ سمپل جو ہمارے پاس میتھڈ ہے پی ڈی ایم کا جو نیٹ ورک ڈائیگرام ہے, آپ یہ دیکھیں یہ اے ہے, ٹھیک ہے, یہ بی ہے, یہ سی ہے, یہ ڈی ہے, یہ ای ہے, یہ ایف ہے, یہ جی ہے, یہ ایچ ہے, یہ آئی ہے, یہ جے ہے. تو اے سے ڈی, ڈی سے ایچ اینڈ دین آئی, ٹھیک ہے, بی سے ای, ای سے ایچ دین جے, ٹھیک ہے, بی سے ایف اینڈ دین جے, اینڈ سی سے جی, جی سے آئی اینڈ آئی سے جے. تو یہ ہمارے پاس ایک نیٹ ورک. اب اس میں اب دیکھیں اس کا ایک سٹارٹ ٹائم بھی آ رہا ہے, ٹھیک ہے, اس کی آئی ڈی آ رہی ہے, اس کی ڈیوریشن آ رہی ہے, اس کا فنش ٹائم آ رہا ہے, اور ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ کی ایکٹیویٹی کے اندر آ رہی ہیں کہ اس کا سٹارٹ ٹائم کیا ہے, اس کا فنش ٹائم کیا ہے, اس کا سٹارٹ ٹائم کیا ہے, اس کا فنش ٹائم کیا ہے, اس کا سٹارٹ ٹائم کیا ہے, اس کا فنش ٹائم کیا ہے. تو یہ جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں ہر ایک کا ایک سٹارٹ ٹائم بھی ہے اور ایک فنش ٹائم بھی ہے, جو ہم کہ آپ نے اس کو سٹارٹ کب کرنا ہے اور آپ نے اس کو فنش کب کرنا ہے. پی ڈی ایم ہو گئی. دین ہمارے پاس ایکٹیویٹی ڈیوریشن ایسٹیمیٹنگ آ گئی. آفٹر ڈیوریشن ایکٹیویٹیز اینڈ ڈیٹرمائننگ دیئر سیکوینس دا نیکسٹ اسٹیپ از ڈیوریشن ایسٹیمیٹس. کہ اس کے بعد جو ہمارا نیکسٹ اسٹیپ ہے وہ ہے ڈیوریشن کی ایسٹیمیشن. ڈیوریشن انکلوڈ دا ایکچوئل اماؤنٹ آف ٹائم ورک آن این ایکٹیویٹی پلس. دیکھیں اب جو آپ کا ٹائم آپ یوز کر رہے ہیں ایک ایکٹیویٹی کے اوپر, ٹھیک ہے, وہ آپ کا ڈیوریشن ٹائم ہے. پیپل ڈوئنگ دا ورک شوڈ ہیلپ کریٹ ایسٹیمیٹس اینڈ این ایکسپرٹ شوڈ ریویو دیم. کہ جو ایک ایسٹیمیشن بناتے ہیں اور جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں وہ اس کو ریویو کرتے ہیں کہ یہ جو ایکٹیویٹیز ہیں یہ کس حد تک ٹھیک ہے. اب ہمارے پاس اسکیڈولنگ ڈیولپمنٹ جو ہے کہ اسکیڈول ڈیولپمنٹ یوزز ریزلٹ آف دا ادر ٹائم مینجمنٹ پروسیسز ٹو ڈیٹرمائن دا اسٹارٹ اینڈ اینڈ ڈیٹ آف دا پروجیکٹ اینڈ اٹس ایکٹیویٹیز. ٹھیک ہے. اب ہمارے پاس ultimate goal is to create a realistic project schedule that provides a basis for monitoring project progress for the time dimensions of the project. Important tools and techniques include, اس میں ہمارے پاس جو ڈفرینٹ ٹیکنیکس ہیں, جو ڈفرینٹ ٹولز ہیں ہم جو یوز کرتے ہیں, اس میں گین چارٹس ہیں, پارٹ چارٹس ہیں, کریٹیکل پاتھ انالیسز ہے اور کریٹیکل چین اسکیجولنگ ہے. کہ اب ہمارے پاس جو اسکیجول کی ڈیولپمنٹ ہے, ہم اپنے پاس جو اسکیجولنگ کی ڈیولپمنٹ کرتے ہیں وہ ڈفرینٹ پیرامیٹر سے کرتے ہیں. وہ ہم گین چارٹ سے بھی کرتے ہیں, وہ ہم اپنے پارٹ کی جو انالیسز ہے ہم اس سے بھی کرتے ہیں, وہ ہم اپنی کریٹیکل پاتھ کا جو انالیسز ہے وہ لے کے اس سے بھی کرتے ہیں, اور وہ ہم اپنے کریٹیکل جو چین ہے جو ہماری اسکیجولنگ ہے وہ ہم اس سے بھی کرتے ہیں. تو جو ہمارے پاس جہاں پہ ڈفرینٹ میتھڈز آ رہے ہیں, ایک اس میں گین چارٹ ہے, ایک پارٹ کا انالیسز ہے, ایک کریٹیکل پاتھ انالیسز ہے, اور ایک ہمارے پاس کریٹیکل چین جو چین جو ہے اس کی اسکیجولنگ ہے, ہم ان کو یوز کرتے ہیں. اب ہم ون بائی ون ان تمام کو دیکھتے ہیں کہ گین چارٹس کیا ہوتے ہیں, پارٹ کا انالیسز کیا ہوتا ہے, کریٹیکل پاتھ انالیسز کیا ہے, اور کریٹیکل چین اسکیجولنگ کیا ہے. اس میں جو فرسٹ جو ہمارے پاس اپروچ ہے دیٹ از گین چارٹس. وائی وی نیڈ گین چارٹس. ٹھیک ہے. گین چارٹس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ون سائڈ پہ آپ کے ویکس آ رہے ہیں اور یہ آپ کی ایکٹیویٹیز آ رہی ہیں. تو فرسٹ, تھرڈ, 5, 7, 9, 11, 13, 15 یہ ویکس ہیں. اب یہ دیکھیں 3.1 ایک ایکٹیویٹی ہے, 3.2 سیکنڈ ایکٹیویٹی ہے, 3.3 تھرڈ ایکٹیویٹی ہے, 3.4 فورتھ ایکٹیویٹی ہے, 3.5 ففتھ ایکٹیویٹی ہے, 3.6 سکس ایکٹیویٹی ہے, 3.7 سیون ایکٹیویٹی ہے, 3.8 ایکٹیویٹی ہے, 3.9 ایکٹیویٹی ہے, اور 3.10 10 ایکٹیویٹیز ہے, اور 3.11 جو ہے وہ 11 ایکٹیویٹیز ہے, اور 3.12 جو ہے وہ 12 ایکٹیویٹی ہے. تو یہ ہمارے پاس ڈفرینٹ گین چارٹس ہیں. ہم ان گین چارٹس کو جو ہے یوز کرتے ہوئے ہم اپنے کام کو رن کر سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں اور مینیج کر سکتے ہیں. گین چارٹس پرووائڈ a standard format for displaying project schedule information by listing project activities and their corresponding start and finish dates in a calendar format. ٹھیک ہے کہ یہ آپ کو سٹارٹ اور جو فنش ٹائم ہے وہ آپ کو ایک کیلنڈر فارمیٹ میں دیتا ہے کہ آپ نے سٹارٹ ڈیٹ کیا ہے اور آپ کی فنش ڈیٹ کیا ہے.
دین ہمارے پاس سیمپل ٹریکنگ اینڈ، یہ ایک جو جس طرح مائکروسافٹ آفس کے اندر ورڈ ہوتا ہے، ایکسل ہوتا ہے، پاور پوائنٹ ہوتا ہے، ایکسس ہوتا ہے، ویسے ہی ہمارے پاس ایک گین چارٹ ہوتا ہے. یہ گین چارٹ کے ڈفرینٹ ٹاسکس ہیں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں. یہ ٹاسک نمبر 1 کا سب ٹاسک 1 2 3، پھر آپ کے ڈیلیوریبل کیا ہیں، پھر تو یہ آپ کی ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز آ رہی ہیں، پھر آپ کا مین ٹاسک 3، پھر پروجیکٹ کا آپ دیکھ رہے ہیں ریویو 1 ہے، پھر پروجیکٹ ریویو 2 ہے، پھر آپ کی فائنل رپورٹ اینڈ پریزنٹیشن ہے. A black diamond milestones are significant events on a project with zero duration. تو یہ اب تھک بار جو ہیں یہ آپ کی سمری ٹاسکس ہیں، ٹھیک ہے. لائٹر اوریزنٹل بارز ہیں، یہ آپ کے پلان ٹاسکس ہیں. بلیک اوریزنٹل بارز جو ہیں یہ آپ کے ایکچوئل ٹاسکس ہیں، اور آپ کے جو ایروز ہیں یہ آپ کی ڈپینڈنسیز کی بٹوین ٹاسکس ہیں. تو یہ ہمارے پاس جو چارٹ ہے کہ گین چارٹ ہے، یہ گین چارٹ کی ڈیٹیلز ہے کہ ہر گین چارٹ کے اندر کیا کیا چیز ہوتا ہے. یعنی بلیک ڈائمنڈ ہے، تھک بارز کیا کرتا ہے، لائٹر ہارزونٹل بارز کیا کرتی ہیں، بلیک ہارزونٹل بارز کیا کرتی ہیں، آپ کے ایروز کیا کرتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس جو گین چارٹ ہے یہ اس کی ساری ڈیٹیل ہے کہ کون سی چیز کیا کر رہی ہے اور کس طریقے سے کیسے رن ہو رہی ہے. اب نیکسٹ جو ہمارے پاس چیز ہے دیٹ از CPM critical path method. CPM is a project network analysis technique used to predict total project duration. کہ دیکھیں جو CMP ہے یہ ایک پروجیکٹ نیٹورک انالیسس ٹیکنیک ہے جو یوز ہوتی ہے ٹو پریڈکٹ ٹوٹل پروجیکٹ ڈیوریشن، کہ آپ کی جو ٹوٹل کی جو آپ کی پروجیکٹ ڈیوریشن ہے وہ کتنی ہے، ٹھیک ہے. اس کو پریڈکٹ کرنے کے لیے ہم اپنے یوز کرتے ہیں CPM یوز کرتے ہیں. A critical path for a project is the series of activities that determines the earliest time by which the project can be completed. جو آپ کا critical path ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک series of activities ہے کہ جو آپ کی different activity کی series ہے جو determine کرتا ہے earliest time by which the project can be completed. The critical path is the longest path through the network diagram and has the least amount آف سلیک آر فلوٹ. کہ جو آپ کے پاس کریٹیکل پاتھ ہے وہ لانگیسٹ پاتھ ہے تھرو دا نیٹورک ڈائیگرام اینڈ ہیز دا لیسٹ اماؤنٹ آف سلیک آر فلوٹ کہ جو آپ اس کو یوز کرتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ یہ ہمارے پاس ایک CMP کی ڈائیگرام ہے. آپ دیکھیں کہ یہ ہمارا سٹارٹ ہے، یہ ہمارا اینڈ ہے. یہ ہمارے پاس آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آپ کی ہر نوڈ کی ایکٹیویٹی، جس کو میں نے کہا تھا AOA کہا تھا، ایکٹیویٹی آن نوڈ، AOA ایکٹیویٹی آن نوڈ، ٹھیک ہے، AON سوری. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اسٹارٹ ہے، یہ اینڈ ہے، یہ ہم نے فرسٹ، اور یہ ہمارے پاس کیا چیز ہے، یہ ہمارے پاس یہ ہمارے پاس کریٹیکل پاتھ ہے. اب 0-10 کیا ہے، یہ ارلیسٹ اسٹارٹ ہے، اور یہ آپ کے پاس ارلیسٹ فنش ہے. نوڈ ID کیا ہے، A ہے. ٹائم ریمیننگ کیا ہے، 10 ہے، ٹھیک ہے. آپ کا لیٹسٹ اسٹارٹ کیا ہے، 10 ہے، اور آپ کا فنش کیا ہے وہ آپ کے پاس 20 ہے، ٹھیک ہے. تو اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس طریقے سے آپ نے اس ساری ڈائیگرام کو، یعنی یہ آپ کا اسٹارٹ ہے، یہ فنش ہے، یہ ABCDEF، ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ 0/0 0/0، یہ 0/10 ہے، یہ آپ کے پاس 10/20 ہے، یہ 20/50 ہے، یہ 50/60 ہے، یہ 60/80 ہے، ٹھیک ہے، یہ 80/80 ہے، اینڈ سو آن. اس طریقے سے آپ اپنا CPM کو جو ہے فائنڈ کر لیتے ہیں. CPM کو فائنڈ کرنے کے بعد آپ فائنڈنگ دا کریٹیکل پاتھ، ہم نے اب فائنڈ کرنا ہے کہ جو ہمارے پاس کریٹیکل پاتھ ہے وہ ہم کس طریقے سے فائنڈ کر سکتے ہیں. کریٹیکل پاتھ فائنڈ کرنے کے لیے جو ہے فرسٹ ڈیولپ گڈ پروجیکٹ نیٹورک ڈائیگرام. دیکھیں جب بھی آپ نے کریٹیکل پاتھ فائنڈ کرنا ہے تو جب تک آپ پراپر نیٹورک ڈائیگرام فائنڈ نہیں کر سکتے تب تک آپ اپنا کریٹیکل پاتھ فائنڈ نہیں کر سکتے. تو جو فرسٹ اسٹیپ ہے وہ کیا ہے، فرسٹ ڈیولپ گڈ پروجیکٹ نیٹورک ڈائیگرام. کہ جو آپ کی پروجیکٹ ڈائیگرام ہے وہ بہت صحیح پراپرلی آپ نے بنائی ہو. ایڈ دا ڈیوریشن فار آل ایکٹیویٹیز آن ایچ پاتھ، کہ آپ نے جتنی بھی ڈیوریشنز ہیں، جتنی بھی ایکٹیویٹیز بنتی ہیں ان تمام تھرو دا پروجیکٹ نیٹورک ڈائیگرام وہ آپ نے ساری کی ساری ایڈ کی ہوں. تو ایڈ دا ڈیوریشن فار آل ایکٹیویٹیز آن ایچ پاتھ تھرو دا پروجیکٹ نیٹورک ڈائیگرام. دا لانگیسٹ پاتھ از دا کریٹیکل پاتھ، کہ جو آپ کے پاس لانگیسٹ پاتھ ہوگا وہ آپ کے پاس آپ کا کریٹیکل پاتھ ہوگا. تو یہاں پہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہم نے کیا کیا چیزیں کی ہیں کہ جو ہمارے پاس ہے فرسٹ ڈیولپ
गुड प्रोजेक्ट नेटवर्क डायग्राम। फिर उसके बाद हमने क्या किया कि ऐड द ड्यूरेशन फॉर ऑल एक्टिविटीज ऑन ईच पाथ, की जितनी भी एक्टिविटीज हैं, जितनी भी ड्यूरेशन है वो आपने की है। फिर आपने उसकी नेटवर्क डायग्राम बनाई है। और द लॉन्गेस्ट पाथ इज द क्रिटिकल पाथ, जो आपका लॉन्गेस्ट पाथ है वो आपके पास एक आपका क्रिटिकल पाथ है। अब हमने इस चीज को आप समझे विद एग्जांपल कि ये हमने एक सिंपल एग्जांपल लिया ऑफ डिटरमाइनिंग द क्रिटिकल पाथ की कंसिडर द फॉलोइंग प्रोजेक्ट नेटवर्क डायग्राम, अज्यूम ऑल टाइप्स आर इन डे। ठीक है, अब ये चेक करें कि हमने इसमें क्या किया है कि कंसिडर द फॉलोइंग प्रोजेक्ट नेटवर्क डायग्राम, अज्यूम ऑल टाइम्स आर इन डे। ये हमारे पास स्टार्ट है, ए इज इक्वल टू 2, देन बी इज इक्वल टू 5, देन सी इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये आप देखें ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और 6। तो ये आपके पास A2 है, बी, यानी अब हमने यहाँ से यहाँ तक जो इसके क्रिटिकल पाथ फाइंड किया है वो क्या फाइंड किया है, वो हमने फाइंड किया 2। फिर हमने बी का क्या फाइंड किया है 5, सी का क्या फाइंड किया है 2, डी का क्या फाइंड किया है 7, ई का क्या फाइंड किया 1 एंड एफ का क्या फाइंड किया 2। तो इस तरीके से आपने अपना जो क्रिटिकल पाथ है वो फाइंड करना है कि आपके पास अब 1 to 2 एक्टिविटी के क्या है वो 2 है, फिर 2 to 3 में क्या है वो 5 है, फिर 3 to 4 क्या है वो 2 है, 3 to 5 क्या है वो 7 है, 4 to 6 क्या है वो 1 है और 5 to 6 क्या है वो 2 है। तो ये आपके पास क्रिटिकल पाथ है, आप किस तरीके से फाइंड करते हैं। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आते हैं हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि हाउ मैनी पाथ्स आर इन दिस नेटवर्क डायग्राम, इस नेटवर्क डायग्राम में कितने पाथ्स हैं। इट्स द फर्स्ट, इस तरह का क्वेश्चन आपके पेपर में भी आ सकता है, मिड टर्म के एग्जाम में भी आ सकता है कि हाउ मैनी पाथ्स आर ऑन दिस नेटवर्क डायग्राम, हाउ लॉन्ग इज ईच पाथ, विच इज द क्रिटिकल पाथ, what is the shortest amount of time needed to complete this project। तो ये 4 डिफरेंट आपके हैं कि फर्स्ट क्या है कि इसमें में क्या चाहिए कि how many paths are on this network diagram। सेकंड क्वेश्चन इसमें क्या है कि how long is each path। थर्ड क्या है कि which is the critical path। फोर्थ क्या है कि what is the shortest amount of time needed to complete this project। अब ये देख रहे हैं कि इसके अंदर जब हमने ये फाइंड कर लिया तो अब हम इसकी बेसिस से हम अपना ये सारी चीज़ें फाइंड करेंगे, डिटरमाइनिंग द क्रिटिकल पाथ। अब इस डायग्राम में देखेंगे ये 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देख रहे हैं यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है 1, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 3, डी की 4, ई की 5, एफ की 4, जी की 6, एच की 6, आई की 2 और जे की 3। तो ये हमारे पास देख रहे हैं कि ये एक पूरा क्रिटिकल पाथ है। नोट अज्यूम ऑल ड्यूरेशन आर इन डेज, कि जितनी भी ड्यूरेशन है वो डेज में। पाथ 1 क्या है, ठीक है, वो आप देख रहे हैं जो पाथ 1 है वो क्या है, यानी हम अज्यूम करेंगे ये डेज में भी हो सकती हैं, मंथ्स में भी हो सकती हैं, आवर्स में हो सकती हैं, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। पाथ 1 क्या है, आप देख रहे हैं ADHJ, यानी देखें यहाँ से हम अगर स्टार्ट करें तो हमने यहाँ तक पहुँचना है। तो आप ये देखें कि यहाँ से हम स्टार्ट करें यहाँ तक पहुँचे हैं तो ADH और J। पार्ट 2 क्या है B, देन E, देन H, देन J। तो देखें B, यानी ये आपका स्टार्ट नोड है, ये एंड नोड है। ठीक है, तो यहाँ तक पहुँचने के लिए ये एक पाथ हो गया। थर्ड क्या है B, F और फिर उसके बाद क्या है आपके पास J। फोर्थ क्या है C, G, देन I, देन J। तो ये फोर्थ। अब आप देखें इसकी लेंथ क्या आ रही है। ए में क्या आ रहा है 1 प्लस डी में क्या आ रहा है 4, इसमें क्या आ रहा है 6, इसमें क्या आ रहा है 3। तो ये 1 और 4 5 6 11 14 डेज पाथ 1 आता है। आप देखिए सेकंड में क्या है 2, देन 5, ठीक है, प्लस 6 प्लस 3 तो 16 डेज। BFJ में क्या है आप देख रहे हैं 2 4 3 तो 5 3 8, ये आपके 6 3 ये 9 डेज हो गया। देन CG वाला क्या है 3 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 3 14 डेज। सिंस द क्रिटिकल पाथ इज द लॉन्गेस्ट पाथ थ्रू द नेटवर्क डायग्राम, पाथ 2 आपका लॉन्गेस्ट पाथ है। ठीक है, तो पाथ 2 BEHJ इज द क्रिटिकल पाथ फॉर प्रोजेक्ट X। तो जो इसका क्रिटिकल पाथ है वो आपका ये है, क्योंकि जो आपका लॉन्गेस्ट पाथ है वो आपके पास 16 डेज है। तो हम इस तरीके से अपना जितने भी प्रोजेक्ट है उसका अपना क्रिटिकल पाथ फाइंड कर सकते हैं। मोर ऑन द क्रिटिकल पाथ, इफ वन ऑफ मोर एक्टिविटीज ऑन द क्रिटिकल पाथ टेक्स लॉन्गर देन प्लान्ड, the whole project schedule will slip unless
corrective action is taken. دیکھیں if one of more activities on the critical path takes longer than planned, اگر آپ کی ایک یا اس سے زیادہ ایکٹیویٹیز ہیں وہ کریٹیکل پاتھ کے اوپر جو ہے وہ آپ نے اس کو پلان کیا ہے تو وہ لانگر دین ہے, تو دا ہول پروجیکٹ اسکیڈول ول سلپ انلیس کریکٹیو ایکشن از ٹیکن. اب یہاں پہ دیکھیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ ریمبر دا کریٹیکل پاتھ از ناٹ دا ون ود آل دا کریٹیکل ایکٹیویٹیز. کریٹیکل پاتھ صرف وہ نہیں ہے کہ جس کے اندر ساری کی ساری آپ کی ایکٹیویٹیز آ جائیں. is it only accounts for time. There can be more than one critical path if the lengths of two or more paths are the same. The critical path can change as the project progress. جو آپ کا critical path ہے وہ change ہو سکتا ہے آپ کے project progress کے ساتھ ساتھ آپ اس کو change کر سکتے ہیں. تو یہ وہ steps ہیں جو ہم اپنے critical path کے اوپر جو یوز کرتے ہیں. اب یہاں پہ ہمارے پاس using critical path analysis to make schedule trade off, ہم کیا کرتے ہیں کہ knowing the critical path help you make schedule trade off. ایک آپ کے پاس ہوتا ہے free slack اور free float, ایٹ سیکنڈ ہوتا ہے total slack اور total float. تو جو آپ کے پاس بنتا ہے free slack, ٹھیک ہے, is the amount of time and activity can be delayed without delaying the early start of any immediately following activities. اور جو آپ کے پاس total slack ہے یا total float ہے is the amount of time and activity may be delayed from its early start without delaying the planned project finish date. تو یہ ہمارے پاس ایک تو free slack ہو گیا, ایک ہمارے پاس total slack ہو گیا. تو اس کے تھرو ہم اپنے پورے پروجیکٹ کی جو مینجمنٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ ایک تو آپشن ہے اس میں free slack کی اور دوسری آپشن ہے اس میں total slack کی. اب ہم نے آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہم نے جو اپنا کریٹیکل پاتھ ہے ہم نے اس کو کس طریقے سے یہاں پہ فائنڈ کیا تھا کہ ہم نے کہا تھا کہ یہ 1 ہے 2 ہے 3 4 5 6 7 8. تو A1 D4 H1, تو ہم نے assume all dilution on days. تو پاتھ 1 کیا ہے ADH جو ہم نے فائنڈ کیا, تو اس میں 1 + 4 + 6 + 3, تو یہ آپ کے پاس 14 days آگے تھی. پھر ہم نے پارٹ 2 فائنڈ کیا BEH, ٹھیک ہے, یہ لینتھ تھا, اس میں ہم نے 2 + 3 + 6 کیا تو 16 days آ گئے. اور پارٹ 3 جو ہمارے پاس تھا وہ کیا تھا, اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ BF اور اس میں J تھا, تو اس میں 2 + 4 + 3 9 days آ گئے. پارٹ 4 کیا تھا ہمارے پاس CJIJ, تو 3 6 2 اور اس میں 3 آ گیا تو یہ 14 days آ گئے. تو since the critical path is the longest path through the network diagram, part 2 BEHJ is the critical path for each project X. تو اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اس طریقے سے اپنا critical جو path ہے وہ فائنڈ کیا. کیونکہ آپ دیکھیں اب اس میں پارٹ 1 بھی جا رہا ہے اینڈ تک, پارٹ 2 بھی ہے, پارٹ 3 بھی ہے, تو یہ سارے کے سارے جتنے بھی پارٹس ہیں یہ سارے کے سارے آپ کے پروجیکٹ تک جا رہے ہیں. آپ اب یہ دیکھیں کہ یہاں پہ ہم نے جب بات کی تھی جو ہمارے پاس ایشوز ہیں, ہم جب بھی کریٹیکل پاتھ فائنڈ کرتے ہیں تو یہ 3 اسٹیپس اپنے ذہن میں رکھنے ہیں. فرسٹ از دیٹ کیا تھا کہ دا کریٹیکل پاتھ از ناٹ دا ون ود آل دا کریٹیکل ایکٹیویٹیز, اٹ اونلی اکاؤنٹ فار ٹائم. سیکنڈ پوائنٹ ہم نے کیا کہا تھا کہ دیر کین بی مور دین ون کریٹیکل پاتھ, ایک سے زیادہ پاتھ ہو سکتے ہیں اف دا لینتھ آف 2 اور مور پاتھ آر دا سیم. اور تھرڈ ہم نے کیا کہا تھا کہ دا کریٹیکل پاتھ کین چینج ایز دا پروجیکٹ پروگریس. جو کریٹیکل پاتھ ہے وہ اب چینج ہو سکتی ہے آپ کی پروجیکٹ پروگریس کے ساتھ ساتھ. تو یہ ہمارے پاس ہم نے اس کی بیسس کے اوپر جو ہم نے فائنڈ کیا, ہم نے کہا کہ یہ جو ہمارے پاس ڈائیگرام آ رہی ہے یہاں پہ, تو اب ہم جب تک ہم اپنا کریٹیکل پاتھ فائنڈ نہیں کر سکتے وہ پراپرلی ہم اس کو ڈٹرمائن نہیں کر سکتے, اس کو نہیں دیکھ سکتے کہ ہمارا کریٹیکل پاتھ کیا ہے, ٹھیک ہے, کتنے نوڈز ہیں, کس طرح جا رہے ہیں, ہم تب تک ٹھیک ہے اپنے پروجیکٹ کی پراپرلی اسکیجولنگ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, تو اب اس میں جو ڈفرینٹ پیرامیٹرز ہیں AOA ہے, پھر آپ کے پاس نیٹ ورک ڈائیگرام ہے, پھر آپ کے پاس اور ایکٹیویٹیز ہیں ہم نے فائنڈ کیا. اب آپ دیکھیں ہم نے یہاں پارٹ 1 پارٹ 2 پارٹ یہ 4 پارٹ دیکھیں, یہ بھی کمپلیشن کی طرف جا رہا ہے, یہ بھی پارٹ 2 بھی کمپلیشن کی طرف جا رہا ہے, پارٹ 3 بھی جا رہا ہے, پارٹ 4 جا رہا ہے. اس میں 14 days ہے, اس میں 16 days ہے, اس میں 9 days ہے, اس میں 14 days ہے. تو ہم نے پھر ان تمام ڈائیگرام سے جو کنکلوڈ کیا کہ سنس دا کریٹیکل پاتھ از دا لانگیسٹ پاتھ تھرو دا نیٹورک ڈائیگرام, پارٹ 2 جو ہے از دا کریٹیکل پاتھ فار پروجیکٹ ایکس. تو یہ ہمارے پاس جو بیسٹ پاتھ ہے وہ ہمارے پاس
یہ ہے. تو اب ہم اسی لیکچر کو کنٹینیو کریں گے. ٹھیک ہے, نیکسٹ کلاس میں ہم یہیں سے سٹارٹ کریں گے, کیونکہ یہ اسکیجولنگ کو ہم انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں جو کمپلیٹ کریں گے. تو تب تک کے لیے اللہ حافظ.